अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं नाज़ शाह आपके साथ हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि फ़िरौन ने ऐसा क्या ख्वाब देखा कि वो बहुत ज़्यादा घबरा गया। इमाम सिद्दी ने सहाबा से नकल फरमाया है कि फ़िरौन ने ख्वाब में देखा कि बैतुल मुक़द्दस की तरफ से एक आग आई और उसने मिस्र के तमाम कुप्तियों और इनके घरों को जला कर राख कर डाला, जबकि बनी इसराइल को कोई नुकसान न पहुँचाया। फ़िरौन घबरा कर उठ गया और इसने काहिनों, जादूगरों और आलिमों को जमा किया और उस ख्वाब की ताबीर पूछी तो उन्होंने बताया कि बनी इसराइल में एक लड़का पैदा होगा कि जिसके हाथों तमाम अहले मिस्र तबाह बर्बाद हो जाएंगे। ये सुनकर उसने लड़कों को कत्ल करने और लड़कियों को बाकी जिंदा रखने का हुक्म जारी कर दिया। इसीलिए अल्लाह ताला का इरशाद है कि फिर हमारी चाहत हुई कि हम उन पर करम फरमाएं जिन्हें ज़मीन में बेहद कमज़ोर कर दिया गया था। इनसे मुराद बनी इसराइल है और हम इन्हीं को पेशवा और ज़मीन का वारिस बनाएंगे, यानी मिस्र की सरज़मीन और हुकूमत उन्हें अता कर देंगे और हम उन्हें ज़मीन में कुदरत और इख्तियार देंगे और फ़िरौन और हामान और इनके लश्करों को वो दिखाएंगे जिससे वो डर रहे हैं, यानी हम कमज़ोर को ताकतवर और ज़लील को मुअज़्ज़ज़ बनाएंगे। और फिर ऐसा ही हुआ जैसे अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, और हमने इन लोगों को जो कमज़ोर समझे जाते थे इस ज़मीन के मशरिक़ और मग़रिब का वारिस बना दिया, जिसमें हमने बरकत रखी है। और तेरे परवरदिगार का अच्छा वादा बनी इसराइल के हक़ में उनके सब्र की वजह से पूरा हो गया। और बाज़ मुफस्सिरीन फ़िरौन के ख्वाब के बारे में ये भी बताते हैं कि एक रात फ़िरौन ने अपने ख्वाब में देखा कि एक दरख्त आलम बाला पर गया और फिर सारा आलम उसके ज़ेरे साया हो गया। सुबह होते ही फ़िरौन ने अपने तमाम हकीमों, नजूमियों और जादूगरों को बुलाया और फिर उनसे पूछा कि तुमको खूब गौर खोज करके हमको इस ख्वाब की ताबीर बताना चाहिए। ये सुनकर फ़िरौन से उन लोगों ने कहा कि हम अपनी अपनी किताबों में इस ख्वाब की ताबीर को तलाश करते हैं। चुनांचे इन लोगों ने अपने अपने ख्यालात के मुताबिक अपनी अपनी किताबों में खूब अच्छी तरह जांच पड़ताल करने के बाद फ़िरौन से आकर कहा कि कौमे बनी इसराइल से एक ऐसा शख्स पैदा होगा कि तुम्हारी ममलिकत को तबाह बर्बाद कर डालेगा और तमाम लोग इसके ज़ेरे साया और इसके ज़ेरे हुक्म हो जाएंगे, यानी तेरी मुल्क और तेरी विरासत और कुल नेमत उसके हाथ चली जाएगी। ये गुफ्तगू अपने नजूमियों की सुनकर फ़िरौन बहुत ही ज़्यादा खौफज़दा हुआ और फिर बोला, वो लड़का कब पैदा होगा? तो नजूमी कहने लगे कि 3 दिन रात में वो लड़का अपने बाप की पुश्त से अपनी माँ के रहम में आ जाएगा। ये सुनकर फ़िरौन को घबराहट महसूस होने लगी और उसने हुक्म दिया कि जितने बनी इसराइल हैं, आज से कोई भी शख्स अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी नहीं करेगा और जो कोई इस हुक्म के ख़िलाफ़ वर्जी करेगा तो मैं उसको कत्ल कर डालूँगा। चुनांचे उसने एक आदमी इसराइल के घरों में मुतय्यन कर दिया, हर जगह उसने चौकीदार मुतय्यन किए और फ़िरौन के डर की वजह से बनी इसराइल में से कोई भी शख्स अपनी बीवी से मुबाशरत ना करता, मगर तकदीर इलाही से चारा ना था कि जो अल्लाह चाहता है वो हो के रहता है। और बावजूद इस तंबीह और तहदीद के, इस चौकीदारी के, इस 3 रात के अंदर जो नजूमियों ने कहा था रोज़ के लड़का जो है वो अपनी माँ के रहम में जाएगा, यानी हज़रत मूसा माँ के शिकम में आएंगे। और इसकी तफसील यूँ है कि खातून नाम इमरान की बीबी थी और वो बनी इसराइल की कौम से थी। इससे पहले एक लड़का भी था और एक बेटी भी थी जिसका नाम मरियम था और इमरान फ़िरौन के नदीमों से था और वो इस दिन फ़िरौन के पास था। उनकी बीवी को शौक़ मुबाशरत हुआ और उनको ऐसा गलबा हुआ कि वो सब्र न कर सकीं, लिहाजा वो रात को उठकर अपने घर से निकलीं और फ़िरौन के दरवाज़े पर जाकर इत्तफ़ाक़न तमाम दरवाज़े उस रात खुले रह गए और अल्लाह के हुक्म से दरवाज़ों पर जो निगहबान दरबान थे उन सब की आँख लग गई और वो सब सो गए। अल्लाह ताला ने उन पर नींद का ऐसा गलबा तारी कर दिया कि उन्हें कोई होश ही
نہ رہا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ کی والدہ بکھٹ کے فرعون کی خوابگاہ میں پہنچی، اپنے شوہر کو دیکھا کہ فرعون کی نگہبانی کر رہا ہے اور فرعون سوتا ہے۔ ادھر عمران کو اپنی بیوی دیکھ کر تمام لوگ آرام سے سو رہے تھے، ان کو بھی شوق مباشرت ہوا، لہٰذا وہ وہاں سے سرک کر اپنے شوہر سے دونوں نے میاں بیوی نے مل کر ہم بستری کی، اور جب وہ اس سے فراغت پا لیے اور اس گھڑی حضرت موسیٰ اپنے باپ کے سلب سے اپنی ماں کے رحم میں آ گئے۔ اس کے بعد بی بی خاتون وہاں سے اٹھ کر اپنے گھر چلی آئی اور یہ بھید کسی کو بھی نہ معلوم ہو سکا، لیکن رب العالمین تو ہر بھید کو اچھی طرح جانتا ہے، بلکہ وہ تو ظاہر و باطن چیزوں کی خبر رکھتا ہے۔ پھر جب صبح ہوئی تو فرعون نے اپنے نجومیوں کو طلب کیا اور ان سے پوچھا کہ بتاؤ وہ لڑکا پیدا ہوا یا نہیں، تو انہوں نے اپنے نجوم سے حساب لگا کر بتایا کہ وہ آج گزشتہ رات میں اپنے باپ کی سلب سے ماں کے رحم میں آ چکا ہے۔ یہ سنتے ہی فرعون ملعون نے اپنے تمام کارکنوں کو حکم دیا کہ اگر لڑکا بنی اسرائیل میں پیدا ہوا تو اس کو فوراً مار ڈالو، جتنے لڑکے پیدا ہوں ان کو قتل کر دینا، ان کو ذبح کر دیا جائے، لیکن لڑکیوں کو مت مارنا، اور خون کے عوض میں اس کی ماں کو 70 درہم دوں گا۔ چنانچہ پھر ایسا ہی ہوا کہ روپے کے لالچ سے ماں باپ اپنے نوزائیدہ بچے کو فرعون کے پاس لاتے اور فرعون سے 70 درہم لے کر اپنے بیٹوں کو فرعون کے سامنے ذبح کر ڈالتے، اور فرعون ملعون نے ہر ایک گھر میں بنی اسرائیل کے ایک ایک قبطی چوکیدار کو تعینات کیا، اور وہ قبطی بیٹا پیدا ہوتے ہی اس کو مار ڈالتا، اور اگر بیٹی پیدا ہوتی تو اس کو چھوڑ دیتا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور جب چھڑا دیا ہم نے تم کو فرعون کے لوگوں کے کہہ دیتے تھے کہ تم کو بڑی تکلیف ذبح کرتے تمہارے بیٹے اور زندہ رکھتے تھے تمہاری بیٹیوں کو، اور یہ تمہارے لیے آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے، پس بنی اسرائیل کو فرعون ملعون نے بڑے دکھ میں رکھا تھا اور ان کے بیٹوں کو قتل کرتا، یہاں تک کہ اس نے کہہ رکھا تھا کہ ان عورتوں کے حمل آ کر دیکھتے اور ان کے پیٹ پر غیر محرم ہاتھ پھیرتے تھے کہ عورتوں کے حمل ہے یا نہیں۔ اور ادھر حضرت موسیٰ کی ماں حمل سے تھیں، اور ایک دن اتفاق ایسا ہوا کہ وہ روٹی پکاتی تھیں، یکا یک ان کو درد شروع ہو گیا، اور حضرت موسیٰ پیدا ہوئے اور وہ نہایت خوبصورت تھے۔ حضرت موسیٰ کے پیدا ہوتے ہی سارا گھر روشن ہو گیا، اور جو کوئی ان کی طرف دیکھتا تھا تو اس کی آنکھیں خیرہ ہو جاتی تھیں، اور کچھ ہی عرصہ میں فرعون کے لوگ بھی آ پہنچے، اور حضرت موسیٰ کی والدہ کو خوف ہوا اور وہ کہنے لگیں کہ یا الہی، میں اس بچے کو کہاں لے جا کر چھپا دوں، کیونکہ فرعون کے لوگ اس بچے کو دیکھتے ہی مار ڈالیں گے۔ یا اللہ، اس بچے معصوم کو تو کسی جگہ پناہ دے دے۔ آخر مجبور ہو کر تنور کی آگ میں بچے کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر رکھ دیا اور ایک دیگ خالی اس تنور کے اوپر رکھ دی۔ اس کے بعد فرعون کے لوگوں نے آ کر خاتون کے ہاتھ پر پیٹ پر ہاتھ پھیرا تو کچھ حمل کا اثر انہیں محسوس نہ ہوا اور نہ پتہ چلا، اور پھر وہ چلے گئے۔ ادھر خاتون اپنے بیٹے کی محبت میں رونے لگیں اور کہتی تھیں کہ ناحق میں نے اپنے بیٹے کو تنور میں ڈال دیا۔ نہایت ہی افسوس کر کے اپنے ہاتھ پر ہاتھ مارا کہ اب تو بچہ بالکل جل گیا ہوگا، اور کہنے لگی کہ اگر جلے ہوئے بچے کی ہڈی بھی ہوتی اس سے اپنے دل مجروح کی دوا کر لوں گی۔ اس کے بعد انہوں نے اس چولہے کے اندر دیکھا تو وہ بچہ اس آگ میں اپنے ہاتھ میں ایک سیب لیے اس سے کھیل رہا ہے۔ یہ حال دیکھ کر بڑی انہیں تعجب ہوا اور وہ بہت زیادہ حیران ہوئی۔ فوراً اللہ کا شکر بجا لائیں کہ یہ دیکھتے ہیں کہ ان کو اس تنور سے فوراً انہوں نے اٹھا لیا۔ اس کے بعد انہیں فکر ہونے لگی کہ اس لڑکے کو وہ کہاں پر چھپائیں گی، کیونکہ انہیں اندیشہ تھا کہ اگر فرعون کے سپاہیوں نے انہیں دیکھ لیا تو وہ اس کو آ کر مار ڈالیں گے۔ یہ کہتی جاتی تھی اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اور ہم نے حکم بھیجا موسیٰ کی ماں کو کہ اس کو دودھ پلا، پھر جب تم کو ڈر ہو اس کا تو ڈال دے اس کو دریائے نیل میں، اور اس میں نہ کچھ خطرہ کرو اور نہ کچھ غم کر، کہ ہم پھر پہنچا دیں گے تیری طرف، یعنی تیرے بیٹے کو ہم تیری طرف لوٹا دیں گے اور کریں گے اس کو اپنے رسولوں میں سے۔
تب حضرت موسیٰ کی والدہ یہ خوشخبری پا کر بہت زیادہ خوش ہوئیں اور ایک صندوقچہ بنانے کے لیے ایک بڑائی کی تلاش میں نکلی۔ فوراً حضرت جبرائیل بصورت بڑائی ان کی والدہ کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ حضرت موسیٰ کی والدہ ان سے کہنے لگی کہ کیا تم صندوقچہ بنانا جانتے ہو؟ حضرت جبرائیل بولے، ہاں میں صندوقچہ بنانا جانتا ہوں۔ چنانچہ حضرت جبرائیل ان کے گھر جا کر ایک صندوقچہ بنا کر چلے گئے۔ پھر حضرت موسیٰ کی ماں نے ان کو خوب دودھ پلایا اور بہترین حریر کے کپڑے میں لپیٹ کر اس صندوقچہ میں رکھ کر اوپر سے تالا لگا دیا اور حضرت موسیٰ کو دریائے نیل میں صندوقچے سمیت ڈال دیا۔ ایک اور روایات میں یوں بھی آتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ کی والدہ چپکے سے بڑائی کو گھر میں لائیں اور اس سے کوئی بھی آگاہ نہ تھا مگر ایک شخص ہمسایہ ان کا اس راز سے واقف ہو گیا تھا۔ حضرت موسیٰ کی والدہ اس سے بہت خوف کرتی تھیں اور بڑائی کو انہوں نے 70 دینار اجرت دی اور اس نے صندوق جب تیار کر لیا تو آپ نے اس کے رخصت کیا۔ چنانچہ اس ہمسائے نے یہ چاہا کہ اس کی خبر فرعون کو کر دوں۔ جب وہ اس ارادے سے فرعون کے پاس گیا اور وہ چاہتا تھا کہ میں اس لڑکے کی خبر دوں تو خدا کے حکم سے اس شخص کی زبان گونگی ہو گئی اور وہ اپنا مقصد جو حضرت موسیٰ کی پیدائش کی خبر لے کر فرعون کو بتانا چاہتا تھا نہ بتا سکا اور ناکام ہو گیا۔ جب فرعون کے پاس سے باہر نکل آیا پھر اس کی زبان کھل گئی۔ یہ دیکھ کر اس نے پھر ارادہ کیا کہ میں فرعون سے جا کر کہوں تو وہ پھر گونگا ہو گیا۔ جب وہ باہر آیا محل سے باہر نکلا تو اس کی زبان دوبارہ ٹھیک ہو گئی۔ ایسا ارادہ اس نے تقریباً 7 مرتبہ کیا کہ جب وہ فرعون کے پاس جاتا اور حضرت موسیٰ کی پیدائش کی خبر دینے لگتا تو وہ گونگا ہو جاتا، لیکن جب وہ محل سے باہر نکلتا تو اس کی زبان ٹھیک ہو جاتی۔ لیکن جب وہ اس طرح چنانچہ وہ مجبور ہو کر وہاں سے باہر نکل آیا اور اپنے گندے ارادے سے وہ باز آ گیا اور پھر اس نے توبہ کر لی اور خداوند کریم پر ایمان لے آیا اور پھر اس نے یہ بات کسی سے بھی نہ کہی۔ ادھر حضرت موسیٰ کی والدہ نے حضرت موسیٰ کو اس صندوقچہ میں رکھ کر دریائے نیل میں ڈال دیا اور حضرت موسیٰ کی بہن مریم سے کہہ دیا کہ اے بیٹی تو اس صندوقچے کو دیکھتی ہوئی دریا کے کنارے کنارے چلتی جا، کبھی ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص دیکھے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اور کہہ دیا اس کی بہن کو اس کے پیچھے چلی جا۔ پھر وہ دیکھتی رہی اور اس کو اجنبی ہو کر دیکھتی رہی اور کسی کو اس کی خبر نہ ہوئی۔ بس خدا کے حکم سے وہ صندوقچہ بہتا ہوا دریائے نیل کے اندر فرعون کے محل کے پاس ایک بڑا حوض بنا ہوا تھا، وہاں پر جا کر وہ صندوقچہ ٹھہر گیا۔ اس وقت فرعون اپنی بیوی حضرت آسیہ خاتون کو ساتھ لے کر تخت پر بیٹھا تھا۔ اچانک ان دونوں کی نظر صندوقچے پر پڑی۔ فرعون نے اپنی بیوی آسیہ کی طرف مخاطب ہو کر کہا، یہ کیا چیز ہے جو پانی پر بہتی ہے؟ یہ کہہ کر اس نے اپنے شاہی فوجیوں کو بھیجا کہ جا کر وہ دیکھیں کہ اس صندوقچے میں کیا ہے۔ فرعون نے چاہا کہ اس صندوقچے کو اپنے ہاتھ سے اٹھا لے، لیکن وہ صندوقچہ اس کے ہاتھ میں نہ آیا کیونکہ فرعون مردود اور کافر اور پلید اور ناپاک تھا، لہٰذا وہ صندوقچے کو ہاتھ نہ لگا سکا۔ اس کے بعد آسیہ خاتون نے اپنے ہاتھ دراز کیے اور انہوں نے وہ صندوقچہ اپنے ہاتھوں سے اٹھا لیا اور پھر وہ فرعون کے سامنے لا کر رکھا۔ پھر فرعون نے اس کے کھولنے کی ہر کوشش کی لیکن فرعون سے وہ صندوقچہ نہ کھل سکا۔ مجبور ہو کر تھک ہار کر وہ بیٹھ گیا۔ پھر آسیہ خاتون جو کہ مومنہ تھیں انہوں نے صندوقچے کو کھولا اور بسم اللہ پڑھی۔ اس میں دیکھا کہ ایک روشن ستارے کی مانند ایک خوبصورت لڑکا اس میں موجود تھا۔ اس سے فرعون کا سارا محل روشن ہو گیا۔ یہ دیکھ کر فرعون کے دل میں اس کی محبت آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو ایک ایسی نیک صورت دی تھی کہ جو بھی ان کی طرف دیکھتا تھا فریفتہ ہو جایا کرتا تھا۔ پھر آسیہ خاتون نے فرعون سے کہا، میرا فرزند نہیں ہے لہٰذا میں اس بچے کو پالوں گی۔ اور یہ واضح ہو کہ آسیہ خاتون بنی اسرائیل قوم سے تعلق رکھتی تھیں اور بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ حضرت موسیٰ کی چچیری بہن تھیں۔ وہ اچھی طرح
اپنے بھائی کو پہچانتی تھی۔ پھر فرعون سے کہنے لگیں، دیکھو یہ لڑکا تمہارا اور میرا نور چشم ہے، اس کو ہم پالیں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اور بولی فرعون کی عورت آنکھوں کی ہے ٹھنڈک، یہ لڑکا مجھ کو اور تم اس کو نہ مارو، شاید ہمارے کام آئے، بنا لیں گے اس کو بیٹا اپنا۔ اور وہ نہ سمجھتے تھے، یعنی ان کو کچھ خبر نہ تھی کہ وہی لڑکا بڑا ہو کر کیا کرے گا، لیکن وہ خوب جانتا تھا کہ یہ بنی اسرائیل میں سے کسی نے خوف سے دریائے نیل میں اسے ڈال دیا ہے۔ اسی دوران فرعون اور حضرت آسیہ کو ایک معجزہ دیکھنے کو ملا کہ فرعون کی ایک بیٹی تھی جو برس کی بیماری میں مبتلا تھی، اور اس نے آ کر دیکھا کہ لڑکا رو رہا ہے اور بچے کے منہ سے رال گرتی ہے۔ اس نے جلدی سے آ کر اس بچے کو اٹھا لیا اور اپنی گود میں بٹھایا۔ خدا کے فضل و کرم سے حضرت موسیٰ کے منہ سے جو لعاب نکل رہا تھا، وہ لعاب اس لڑکی کے برس کے دھبوں پر لگا تو اس کی برس کی بیماری جاتی رہی اور وہ لڑکی بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گئی۔ یہ دیکھ کر حضرت آسیہ نے فرعون سے کہا، دیکھو یہ کیسا مبارک لڑکا ہے کہ اس کے منہ سے جو رال نکل رہی تھی وہ میری بیٹی کے بدن پر لگی تو اس کے بدن سے برس کی بیماری جاتی رہی۔ یہ سن کر اس نے اپنی بیٹی کو بلایا، دیکھا تو واقعی جو برس کی بیماری تھی وہ ٹھیک ہو چکی تھی۔ تب فرعون نے حضرت موسیٰ کو پیار کرتے ہوئے اپنی گود میں لے لیا اور ایک دائی دودھ پلانے کے واسطے بھی مقرر کر دی۔ کہتے ہیں کہ فرعون نے جب اپنی تمام دائیوں کو بلایا اور بہت سی دائیاں آئیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی دائی کا دودھ نہ پیا، چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور حرام کر دیا ہم نے اوپر اس کے دائیوں کا پہلے سے ہی دودھ، بس حضرت موسیٰ کی بہن جو ادھر موجود تھیں وہ بولی، میں بتاؤں تمہیں ایک گھر والی کہ اس کو واسطے تمہارے اور واسطے اس کے بہت خیر خواہ ہے۔ یہ سن کر فرعون نے کہا کہ لے آؤ ان کو۔ دوڑی ہوئی گئی، اپنی ماں کے پاس جا کر بولی، اے ماں، میری خدا نے مہربانی کی ہے، ہم پر چلو، میرے بھائی کو دودھ پلانے اور فرعون بلاتا ہے تمہیں اور اس کو یہ نہیں معلوم کہ یہ تمہارا ہی بیٹا ہے۔ اور اس نے بہت سی دائیوں کو بلایا تھا مگر موسیٰ نے کسی کا دودھ نہیں پیا۔ تم چلو، کیونکہ میں نے اجنبی طور پر تمہاری بات کر دی ہے کہ میں دودھ پلانے والی ایک دائی لاؤں گی۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ کی ماں خوش ہو کر فرعون کے محل میں آئیں۔ وہاں آ کر دیکھا بہت سی دائیوں کو بلایا گیا ہے لیکن کسی دائی کا دودھ بھی حضرت موسیٰ نے نہیں پیا۔ جب حضرت موسیٰ کی والدہ نے ان کو اپنی گود میں لیا اور اپنا دودھ پلانا چاہا تو انہوں نے فوراً دودھ پی لیا، اور حضرت موسیٰ کی والدہ خوش ہو کر فرعون اور اس کے گھر والوں سے یہ کہنا چاہتی تھیں کہ تب فوراً اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ خیال ڈالا کہ اے خاتون، یہ راز کسی پر مت ظاہر کرنا اور اسے اپنا بیٹا مت کہنا، کیونکہ خوشی میں وہ فرعون کو یہ بتانے لگی تھیں کہ یہ میرا بیٹا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ خیال ڈال دیا، لہٰذا وہ خاموش ہو گئیں۔ حامان پلیت نے جو فرعون کا وزیر تھا، اس نے شبہ اور ظاہر کیا اور وہاں کھڑا دیکھتا رہا۔ تب حضرت موسیٰ کی ماں سے پوچھا، اے دائی، یہ لڑکا شاید تمہارے ہی وطن سے معلوم ہوتا ہے؟ وہ کہنے لگی کہ ایسا نہیں ہے، ہاں یہ ضرور ہے کہ یہ لڑکا میرے دودھ سے بہت خوش ہے۔ پس فرعون نے کہا کہ تم اپنے دودھ پلانے کی اجرت ہر روز 1 دینار ہم سے لے لیا کرو۔ تب حضرت موسیٰ والدہ فرعون سے اجرت دودھ پلانے کی مہینہ میں 30 دینار لے لیا کرتی تھیں، اور اس طرح وہ اپنے بیٹے کو دودھ پلاتی تھیں۔ اور ایک دن حضرت موسیٰ کو فرعون دیکھ کر خوش ہوا، اپنی گود میں لے کر انہیں بوسہ دینے لگا تو حضرت موسیٰ نے ایک ہاتھ سے اس کی داڑھی پکڑی اور دوسرے ہاتھ سے اس کے منہ پر تماچا لگایا۔ یہ کیفیت دیکھ کر فرعون بہت ہی غصے میں آ گیا اور اسی وقت اس نے حضرت موسیٰ کو قتل کرنے کا حکم دے ڈالا اور کہنے لگا کہ شاید یہ وہی لڑکا معلوم ہوتا ہے کہ جس کے ہاتھ سے میرا ملک تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اس وقت آسیہ خاتون نے کہا کہ اے فرعون، کیا تم نہیں جانتے شیر خوار بچوں کا یہ عمل ان کو سمجھ بوجھ نہیں ہوتی، اور یہ لڑکا قوم بنی اسرائیل میں سے نہیں ہے جو تم خیال کرتے ہو، اور تم نے تمام قوم بنی اسرائیل کے لڑکوں کو تو ذبح کر ڈالا ہے، پھر یہ لڑکا تمہارا دشمن کیسے ہو سکتا ہے؟
بس اس کے آزمانے کے لیے حامان نے 2 تشت زر کے منگوائے، ایک تشت میں تو انگارے رکھے گئے اور دوسرے تشت میں یاقوت سرخ سے بھر کر حضرت موسیٰ کے سامنے لا کر رکھا گیا، اور پھر یہ بولا کہ یہ لڑکا آگ کے تشت میں اپنا ہاتھ ڈالے گا تو یہ سمجھنا کہ یہ لڑکا بنی اسرائیل کی قوم میں سے نہیں ہے، اور اگر یہ لڑکا یاقوت کے تشت میں ہاتھ رکھے گا تو سمجھنا کہ یہ وہی لڑکا ہے جو ہمارا دشمن ہے اور فرعون کو نیست و نابود کر دے گا۔ بس حضرت موسیٰ نے چاہا کہ اپنا ہاتھ اس یاقوت والی تشت میں ڈالیں، اسی وقت اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل نے آ کر ان کا ہاتھ پکڑ کر آگ کے تشت میں ڈال دیا۔ بس اسی تشت سے ذرا سی آگ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگ اٹھائی اور اپنے منہ میں رکھ لی، اور اس سے کچھ زبان مبارک حضرت موسیٰ کی جل گئی۔ تب خاتون آسیہ نے فرمایا، فرعون سے کہا کہ تم نے دیکھا کہ بچے نے آگ پکڑ کر اپنے منہ میں ڈال لی ہے، بس یہی خصائل بچوں کے ہوتے ہیں۔ پھر یہ بات سن کر فرعون ان کو گود میں لے کر پیار کرنے لگا اور پھر ان کی ماں کے حوالے کر دیا۔ ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ کی زبان طفولیت میں فرعون کے گھر میں جل گئی تھی، جس کی وجہ سے وہ صاف گفتگو نہیں کر سکتے تھے۔ جب حضرت موسیٰ بڑے ہوئے، نوکر چاکر فرعون کے اپنے ساتھ لے کر شہر میں پھرا کرتے، اور لقب آپ کا پسر فرعون تھا، اور کبھی کبھی فرعون ملعون اور ان کا ہاتھ پکڑ کر سامنے آ کر اکثر باتیں علم اور حکمت کی لب شیریں سے سنتا اور پھر بہت پیار بھی کرتا تھا۔ جب حضرت موسیٰ کی عمر 20 برس کی ہوئی تو فرعون نے ان کی شادی بڑی شان و شوکت سے کر دی، اور شادی کے بعد 2 بچے پیدا ہوئے جن کے نام یہ ہیں، ایک کا نام ہرتون تھا اور دوسرے کا نام بلقا تھا، اور حضرت موسیٰ کے پاس تقریباً 30 برس رہے۔ پھر اس کے بعد شہر مدین کی طرف ہجرت کی اور وہاں پر حضرت شعیب کے پاس چلے گئے اور ان سے ان کی ملاقات ہوئی۔ مزید حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب کے پاس مدین میں پہنچے تو ان کے ساتھ کیا ہوا، کس طرح ایک قبطی ان کے ہاتھوں قتل ہو گیا۔ آپ نے اسے مکہ مارا اور وہ قتل ہو گیا تو آپ خوفزدہ ہو کر وہ شہر چھوڑ کر چلے گئے۔ ساری ڈیٹیلز انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی، اور اگر ویورز آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو کائنڈلی لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ناز شاہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔